बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरह में अतवामिल किताब के नए सबक के साथ हाजिर हूँ। आज की इबारत है फल लफ्ज़ियत मिनहा अला दरबैन इस्माइयत व क़यासियत फस्माइयत मिनहा अहदुम तिसून आमिलन वल क़यासियत मिनहा सबअत व आमिला वल मानवियत मिनहा अददान व ततनव्वु इस्माइयत मिनहा अला सलासत आशरा नौवन। अब इस पर जो तरकीबी कायदे जारी होंगे, ऐसे कायदे जो हमने पहले नहीं पढ़े और नए हैं तो उनको पहले देखते हैं। तो पहला कायदा है आज का कि अगर इबारत के शुरू में इसमें मारिफा हो, उसके बाद जार मजरूर हों और उस जार मजरूर के बाद आगे एक कलिमा हो या एक से ज़ायद कलिमात हों जो ख़बर बनने की सलाहियत रखते हों, तो इस सूरत में तरकीब इस तरह होगी कि वो जो शुरू में इसमें मारिफा आया उसको ज़ुलहाल बनाएं, उसके बाद जो जार मजरूर हैं उनको ज़र्फ़ मुस्तक़र करके हाल बनाएं, ये ज़ुलहाल हाल मिल कर मुब्तदा बना लें और बाद में जो एक कलिमा या एक से ज़ायद कलिमात हैं उनको ख़बर बना लें। ये कायदा पीछे भी इस तरह का इससे मिलता जुलता है कायदा हमने पढ़ा कि कलाम के शुरू में अगर इसमें मारिफा हो, उसके बाद जार मजरूर हो और जार मजरूर का मुतल्लक लफ्ज़ में मौजूद ना हो तो वहाँ पर मुब्तदा ख़बर बनाते हैं। यहाँ तक सूरत हाल बिल्कुल एक जैसी है कि यहाँ भी कलाम के शुरू में मारिफा हो, उसके बाद जार मजरूर आएँ। यहाँ पर फ़र्क इतना है कि उस जार मजरूर के बाद आगे भी कलिमात हों जिन कलिमात का ताल्लुक उसी जुमला से बन रहा हो, मानवी एतबार से उन कलिमात का ताल्लुक उसी जुमला से हो, जबकि पीछे जो था उसमें यह था कि वो मारिफा के बाद जो जार मजरूर आए तो वहाँ पर कलाम ख़त्म हो जाता था। तो अब यहाँ पर फ़र्क यह है कि उस जार मजरूर के बाद जो कलिमात हैं उनका ताल्लुक भी उसी कलाम से है, तो इस वजह से यहाँ पर यह तरकीब होगी। उसके बाद आगे तमीज़ के बारे में कायदा है कि 3 से 10 तक जो आदाद हैं इनकी तमीज़ अगर आगे आए तो वो मुज़ाफ़िला होती है और ये ख़ुद क्या हैं, ये फिर मुज़ाफ़ बन जाते हैं। हर जो भी अदद है उनकी तमीज़ लाजमी आती है, क्योंकि तमीज़ किस लिए आती है? इबाहम को दूर करती है अक्सर, तो आदाद में भी तमीज़ आकर इबाहम को दूर करती है। आदाद में इबाहम होता है, कोई भी अदद है उसके साथ जब तक उस चीज़ को ज़िक्र नहीं किया जाएगा जो उसके साथ गिनी जा रही है तो तब तक उसमें जो इबाहम है वो दूर नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास 10 हैं, तो अब सवाल होगा कि वो 10 क्या हैं? वो 10 किताबें हैं, 10 कापियाँ हैं, 10 पेंसिलें हैं, क्या चीज़ है 10? इबाहम तो है ना इसमें। जब तक मैं आगे उसको ज़िक्र नहीं करूँगा, 10 अदद ज़िक्र करने के बाद जब तक मैं उस तमीज़ को नहीं लाऊँगा तब तक ये इबाहम दूर नहीं होगा। तो इसलिए हर अदद के साथ उसकी तमीज़ लाजमी आती है। तो अब यह है कि तमीज़ को किस तरह हमने पढ़ना है, उसका एराब क्या होगा, तो उसके बारे में ये कायदा है कि अगर 3 से जो 10 तक का अदद हैं इनकी तमीज़ अगर इनके बाद आए तो फिर वो जमा मजरूर होती है और वो मुज़ाफ़िला बनती है। और अगर इनकी तमीज़ 3 से 10 तक जो हैं इनकी तमीज़ अगर इनसे पहले आ जाए तो फिर वो मौसूफ़ सिफ़त बनते हैं, फिर वो मुज़ाफ़िला नहीं बनेंगे। अगर इनके बाद आए तो फिर मुज़ाफ़िला वाली तरकीब होगी। अगर 3 से 10 तक आदाद की तमीज़ इनसे पहले आ जाए तो फिर वहाँ पर मौसूफ़ सिफ़त वाली तरकीब करते हैं और फिर वो मजरूर होना उसका ज़रूरी नहीं है, फिर उसका एराब उसके आमिल के मुताबिक होगा। जैसे काफ़िया के ये शुरू में ही इबारत आती है अल अव्वलु इम्मा अन यक्तारिना बि अहदिल अज़मिनति सलासा, तो इसमें ये जो है ना अल अज़मिनति सलासाती, तो ये भी अदद 3 का है। 3 से 10 तक का अदद तो आ गया, यहाँ पर इसकी जो तमीज़ है वो पीछे आ गई, आगे नहीं आई। तो इसलिए जब पीछे आए तो फिर इसको मौसूफ़ सिफ़त बनाते हैं, तो इस वजह से अल अज़मिनति सलासा ये मौसूफ़ सिफ़त हैं। अक्सर तौर पर इसकी तमीज़ इसके बाद ही आती है, तो उस सूरत में ये मुज़ाफ़िला बनेंगे ना कि मौसूफ़ सिफ़त। तो फिर आया कि अब बाकी जो आदाद हैं 3 से 10 तक तो चलो हमें पता चल गया कि इनकी तमीज़ जो है अगर बाद में आए तो वो जमा मजरूर होती है, अगर पीछे आ जाए तो फिर उसका एराब जो है वो तो उसके आमिल के मुताबिक होगा। अलबत्ता वो जमा होती है लेकिन उसका एराब उसके आमिल के मुताबिक होगा, अगर तरकीब में वो मौसूफ़ सिफ़त बनेंगे। तो फिर बाकी भी देख लेते हैं। 1 और 2, ये जो 2 अदद हैं 1 और 2 इनकी तमीज़ नहीं आती। फिर 3 से 10 तक जो आदाद हैं इनकी तमीज़ अक्सर तौर पर जमा मजरूर आती है। और 11 से लेकर 99 तक जो आदाद हैं इनकी तमीज़ मुफरद मंसूब आती है, जैसे अहद आशरा राजुलन। इस दौरान 99 तक 11 से लेकर 99 तक जो आदाद हैं इनकी तमीज़ मुफरद मंसूब आती है। फिर 100, 1000, 100 का तस्निया और 1000 का तस्निया और 1000 की जमा, ये 5 हो गए। 100, 200, 1000, 200, 1000 की जमा, इनकी तमीज़ जो आती है वो मुफरद मजरूर आती है। 100 का जमा नहीं आता, इस वजह से 100 और 100 का तस्निया, 1000 की तस्नीह और 1000 का जमा,
ان کی جو تمیز آئے گی وہ مفرد مجرور آتی ہے۔ یہ تمیز کے بارے میں بھی تفصیل جتنی تھی وہ میں نے بتا دی۔ اب اس کے بعد آج کی جو عبارت ہے اس کی ترکیب شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی جو ہمارا جملہ ہے وہ ہے فاللفظیۃ منہا علی ضربین، یہاں تک ایک جملہ پورا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں دیکھیں آیا فا، تو فا کون سی ہے؟ فا کی کافی اقسام ہوتی ہیں۔ فا فصیحیہ بھی ہوتی ہے جو فقط کے شروع میں ہے، فا تفریحیہ بھی ہوتی ہے، فا جزائیہ بھی ہوتی ہے، فا تعلیلیہ بھی ہوتی ہے، فا عاطفہ بھی ہوتی ہے، فا تفصیلیہ بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کون سی فا ہے؟ تو معنی کو دیکھتے ہوئے اس فا کا تعین کیا جائے گا۔ تو یہاں پر فا ہم بناتے ہیں فا یہ تفصیلیہ ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ پیچھے ذکر ہوا تھا کہ 100 عوامل ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ 100 میں سے بعض لفظی ہیں بعض معنوی ہیں۔ اتنا بتا دینے کے بعد اب جو آگے عبارت آئی وہ یہ آئی کہ فاللفظیۃ منہا، کہ لفظی ان میں سے یہ ہیں۔ تو اب گویا کہ لفظیہ کی آگے مزید تفصیل شروع کر دی، تو اس سے پتہ چلا کہ جو فا آئی ہے یہ فا تفصیلیہ ہے۔ فا کو ہم نے تفصیلیہ بنا لیا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو آگے اللفظیۃ۔ اللفظیۃ کیا ہے؟ یہ صیغہ کون سا ہے؟ تو یہ اسم مفعول کا، اسم منصوب کا صیغہ ہے۔ اسم منصوب کا صیغہ ہے اور صیغہ واحد مؤنث کا ہے۔ تو اسم منصوب یہ صیغہ صفات میں سے ہے۔ تو جو بھی صیغہ صفت ہوتا ہے، جو بھی صیغہ صفت ہوگا اس کا ساتھ کوئی وصف تو ہوگا جس کے ساتھ وہ متصف ہے، اس کے ساتھ یعنی کہ وہ ذات تو ہوگی جس کے ساتھ وہ متصف ہے۔ وہ وصف جو ہے، وصف ہمیشہ کسی ذات کے ساتھ متصف تو ہوتا ہے۔ جیسے میں کہوں کہ میرے پاس گرم ہے، تو وہ کوئی چیز تو ہوگی، کیا گرم ہے؟ پانی گرم ہے، دودھ گرم ہے۔ تو صفت جو ہوتی ہے وہ ذات بھی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتی ہے جو جس کے ساتھ وہ متصف ہوتی ہے۔ وہ عام ہے کہ وہ خبر ہے تو مبتدا کی شکل میں آ جائے، صفت ہے تو موصوف کی شکل میں آ جائے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ تو اب ہم نے جب دیکھا کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ایسا، تو پھر یہاں پر معذوف نکالیں گے، کیونکہ بات چل رہی تھی پیچھے عوامل کی، تو پتہ چلا کہ عوامل لفظیہ ہیں، تو اس لیے ہم پیچھے وہ موصوف معذوف نکال لیں گے۔ اور کلام عرب میں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ موصوف معذوف ہو جاتا ہے، صفت ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صفت معذوف ہوتی ہے اور موصوف ہوتا ہے، تو یہاں پر موصوف معذوف ہے۔ اصل عبارت اس طرح بن جائے گی فالعوامل اللفظیۃ منہا علی ضربین۔ تو گیا کہ اب یہ عبارت ہمارے سامنے آ گئی، اب ہم نے اس کی ترکیب کرنی ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلے نمبر پر آیا فاق، تو ہم نے تفصیلیہ بنا لیا۔ اس کے بعد آگے عبارت آگئی ہمارے پاس العوامل اللفظیۃ۔ العوامل کیا ہے؟ یہ اسم ہے، دلیل اس پر الف لام ہے، پھر یہ معرفہ ہے، اس پر بھی دلیل الف لام ہے۔ اس میں معرفہ شروع میں آیا۔ اس کے بعد اب آگے آ گیا اللفظیۃ، یہ بھی معرفہ ہے، الف لام اس پر دلیل ہے، اسم ہے، الف لام اس پر دلیل ہے۔ تو دو اسم اکٹھا ہے، معرفہ ہے، تو وہی قاعدہ کہ موصوف صفت بنتے ہیں اکثر، تو اسی کے تحت العوامل کو ہم موصوف بنائیں گے، اللفظیۃ کو ہم صفت بنائیں گے۔ پھر سوال ہے کہ العوامل جمع ہے، اللفظیۃ یہ واحد، اس کی صفت کیسے آ گئی؟ تو اس کے بارے میں ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ جو جمع مکسر ہوتی ہے وہ واحد مؤنث کے حکم ہوتی ہے، ترکیبی اعتبار سے اس کی اکثر صفت واحد مؤنث آتی ہے۔ اگر وہ مبتدا ہے تو اس کی اکثر خبر واحد مؤنث آئے گی، اگر وہ ذوالحال ہے تو اس کا اکثر حال واحد مؤنث آئے گا۔ اسی قاعدہ کے تحت یہاں پر بھی اللفظیۃ یہ واحد مؤنث آ گیا۔ تو اب اس کے اندر یہ صیغہ صفت ہے تو اس میں ضمیر بھی لازمن نکالنی ہے، تو اس کو حل کر لیتے ہیں۔ اللفظیۃ تو اس میں منصوب کا صیغہ، اس میں ہوا ہی ضمیر مؤنث ہے نا، تو ہی ضمیر اس میں اس کا نائب فاعل ہے اور وہ لوٹ جائے گی اپنے موصوف کی طرف۔ صیغہ صفت اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ العوامل موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر اب ہم نے اس کو کیا بنانا ہے، تو ما بعد جو کلمات ہیں ان کو دے کر پتہ چلے گا۔ تو اس کے بعد اب آگے آ گیا منہا۔ اس کے بعد اب آگے ہے علی ضربین۔ تو پیچھے جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا اس کے مطابق تو یہ چاہیے کہ کلام کے شروع میں معرفہ آیا، اس کے بعد جار مجرور آئے تو ان کو مبتدا خبر بنا دے منہا تک، لیکن ہم یہاں پر نہیں بنائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منہا تک ایک جملہ مکمل نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو آگے ہے نا علی ضربین، اس کا تعلق بھی پیچھے ہی ہے۔ اگر ہم منہا تک جملے کو مکمل کر دیں تو پھر علی ضربین کدھر جائے گا؟ تو اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو جملہ ہے یہ علی ضربین تک ایک جملہ بن سکتا ہے، یہاں تک ختم ہوگا نہ کہ منہا تک۔ تو اب جو آج ہم نے قاعدہ پڑھا ہے وہ یہاں پر جاری ہو رہا ہے۔ کیسے؟ ہم نے کہا تھا کہ کلام کے شروع میں معرفہ ہو، اس کے بعد جار مجرور ہوں، اور جار مجرور کے بعد پھر آگے کلمات ہوں، ایک سے زائد کلمات ہوں جو صلاحیت رکھتی ہوں خبر بننے کی۔ تو اس صورت میں پہلا جو معرفہ ہے اس کو ذوالحال بنائیں گے، اس کے بعد جار مجرور کو حال بنائیں گے، اور وہ ذوالحال حال میں کر مبتدا بن جائے گا، اور بعد میں جو کلمات ہیں ان کو خبر بنا لیں گے۔ تو اسی قاعدہ کے تحت یہاں پر ہم ترکیب کریں گے۔ العوامل اللفظیہ کو ہم نے موصوف سے بنا لیا تھا، تو اب ہم وہ اس میں معرفہ ہیں تو ان کو ذوالحال بنا دیں گے۔
العوامل اللفظیۃ موصوف سے مل کر ذوالحال. اس کے بعد منہا یہ جار مجرور ہیں تو ان کو ہم حال بنائیں گے. تو من ویسے بھی بیانیہ ہے اور من بیانیہ جو ہوتا ہے یہ معرفہ کے بعد آئے تو یہ حال ہی بنتا ہے، یعنی یہاں پر دو قاعدے اس کے حال بننے کی تائید کر رہے ہیں. تو من جارہ حاض من مجرور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے ثابتتن کے. ثابتتن اس لیے نکالا کیونکہ یہ عوامل کا حال بن رہا ہے نا، تو اس لیے ہم نے واحد مؤنث کا صیغہ نکالا کہ اکثر وہ یہی ہوتا ہے. ثابتتن صیغہ صفت اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل وہ راجع ذوالحال کی طرف، صیغہ صفت اپنے فاعل اور اس جار مجرور سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مبتدا بن جائے گا. اس کے بعد آگے عبارت تھی الا دربینی، الا حرف جار دربینی مجرور. دربین تثنیہ کا صیغہ ہے نا، تو جو تثنیہ ہوتی ہے اس کی حالت جری جو ہے وہ ایسے ہی آتی ہے کہ اس کی حالت جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتی ہے. تو دربینی ہم نے اس کو پڑھا. تو جار مجرور مل کر اب یہ متعلق ہوں گے ثابتتن کے. ثابتتن اس لیے کیونکہ اس نے خبر بننا ہے، اس لیے ہم نے اس کو مرفوع پڑھ رہے ہیں. دوسرا اس کو ہم نے مؤنث اس لیے نکالا کیونکہ اس کا مبتدا عوامل ہے، عوامل جب مکسر ہے اس لیے اس کی جو خبر ہے وہ بھی واحد مؤنث اکثر آتی ہے، تو اس لیے ثابتتن ہم نے نکالا. ثابتتن صیغہ صفت اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے مبتدا، صیغہ صفت اپنے فاعل اور اس جار مجرور سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. یہاں تک ایک جملہ ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد آگے عبارت ہے سماعیت و قیاسیت. یہاں پر کل جو عبارت تھی وہی یہاں پر پھر آ گئی، اسی طرح کی یعنی آ گئی کہ ہم نے قاعدہ ایک پڑھا تھا کہ پہلے ایک چیز کا دو بار ذکر آئے، پہلے اجمالاً آئے پھر تفصیلاً آئے، تو وہاں پر تین ترکیبیں ہو سکتی ہیں. اجمالاً میں یعنی کہ اس میں عدد آ جائے یا تثنیہ کا صیغہ یا جمع کا آئے تو اس کے بعد ان کے آگے پھر تفصیل آ جائے تو وہاں پر تین ترکیبیں ہوتی ہیں. یہاں پر دیکھیں وہی صورتحال ہے کہ پہلے کہا کہ دربین کے لفظیت دو قسموں پر ہیں، پھر آگے لفظیہ ہی کی تقسیم کر دی کہ سماعی اور قیاسی. گویا کہ سماعی اور قیاسی بھی وہی ہیں لفظیہ اور دربین بھی لفظی ہی ہیں. تو دو بار ذکر آیا. پہلے اجمالاً تھا کہ صرف اتنا پتہ چلا کہ دو قسمیں ہیں، یہ نہیں پتہ تھا کون کون سی ہیں. پھر تفصیل کر دی کہ وہ کون کون سی، وہ سماعی اور قیاسی ہیں. تو اب یہاں پر تین ترکیبیں ہو جائیں گی. پھر ان تین ترکیبوں میں پہلی ترکیب جو تھی وہ مبتدا معذوف نکالنے والی تھی، تو وہ ترکیب ہم کرتے ہیں. اس میں جو اکثر طور پر ترکیب کی جاتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس میں جو عدد ہوتا ہے اس کو معذوف نکال کر مبتدا بناتے ہیں. تو اس میں پھر ہم نے تفصیل آگے پڑھی تھی کہ عدد میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو عدد کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ تثنیہ کی لاتے ہیں، کبھی وہ واحد کی لاتے ہیں. تو تثنیہ کی کب لائیں گے، واحد کی کب لائیں گے، تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر اجمالی چیز میں اجمالاً جو چیز ہے اس کو جتنا گنا گیا ہے تفصیل میں بھی اتنی ہی آ جائے تو پھر وہ اس صورت میں جو ہے اعداد کے ساتھ یعنی کہ عدد والی ترکیب اس صورت میں ہوگی. یہ تب ہے کہ یعنی عدد والی ترکیب کب کریں گے، تو اس وقت کریں گے جب اجمالی جتنی چیز ہے اتنی تفصیلی آگے گنی جا رہی ہے تو پھر عدد والی ترکیب ہوگی. پھر آگے سوال تھا کہ عدد میں کب ہاں نکالیں گے کب ہما نکالیں گے، تو وہ تب تھا کہ اگر جو اجمالی چیز ہے وہ دو ہیں تو پھر جو تفصیلی میں مبتدا نکالیں گے وہ ہما کی ضمیر کے ساتھ نکالیں گے. اگر اجمالی چیز میں جو عدد آیا ہے یا صیغہ جو آیا ہے وہ جمع کا ہے یعنی کہ وہ دو سے اوپر کا ہے، تین سے اوپر کا ہے، تین سمیت، تو پھر اس صورت میں آگے جو ضمیر نکالیں گے اس مبتدا کے ساتھ اس عدد کے ساتھ وہ ہا ضمیر ہوگی واحد مؤنث کی، کیونکہ واحد مؤنث کی ضمیر جو ہے وہ جمع کی طرف لوٹ جاتی ہے. تو یہ قاعدہ تھا. تو اب کیونکہ پیچھے آیا دربینی اجمالی چیز میں دو ہے نا، تو اس لیے یہاں پر اگر ہم عدد نکال، پہلے تو ہم نے یہ کرنا ہے فیصلہ کہ کیا عدد نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے. تو پیچھے ذکر ہوا الا دربینی کہ دو قسموں پر ہیں، تعداد تھی دو، آگے دو کو لے آئے، ایک سماعی اور ایک قیاسی، تو گویا کہ بالکل برابری ہوگی. پہلے دو کا ذکر ہوا بعد میں دو گنوا دیے، تو اب یہاں پر عدد والی ترکیب کر سکتے ہیں. تو پھر تھا کہ ہم ہما نکالیں گے یا ہا نکالیں گے، تو ہما اس وقت نکالتے ہیں جب پیچھے دو ہوں. تو پیچھے دو ہیں تو اس لیے آگے بھی دو ہیں تو اب ہما ہی نکالیں گے. تو مبتدا نکل آئے گا احدہما سماعیۃ، اس طرح ترکیب ہو جائے گی اس کی. احد مضاف ضمیر، احد مضاف ہما ضمیر تثنیہ کی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا. سماعیۃ یہ صیغہ اس میں منصوب، اس میں یضمیر اس کا فاعل، اور یضمیر لوٹ جائے گی اس کے مبتدا کی طرف. تو پھر سوال ہوگا کہ پیچھے تو احد جو ہے وہ مذکر ہے جبکہ یضمیر جو ہے وہ مؤنث ہے، تو اب یہاں پر مطابقت کس طرح ہوگی؟ تو اس کی مطابقت پھر اس طرح ہو جائے گی کہ مطابقت یعنی کہ عام ہوتی ہے، کبھی وہ مرجع کے صرف یعنی کہ مرجع کے مطابق ہوتی ہے یعنی کہ اس کے لفظوں کے مطابق ہوتی ہے، کبھی اس کے معنی کے مطابق ہوتی ہے. تو کیونکہ احدہما میں اس سے مراد عوامل ہی ہیں، یعنی کہ
احدہما یعنی کہ ان عوامل میں سے جو ایک قسم ہے، یعنی کہ وہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ سمائی ہے، تو ان سے مراد عوامل ہے۔ عوامل جو ہے وہ جمع مکسر ہے، تو اس جمع مکسر کی طرف یہ ضمیر لوٹ سکتی ہے۔ تو اب یہاں پر جو مرجع کی ضمیر یعنی درست اس طرح ہو جائے گا کہ اس سے مراد لفظ نہیں ہوگا بلکہ اس سے مراد معنی ہے، تو معنی عوامل ہے تو عوامل جمع مکسر ہے، تو اس لیے یہاں پر مطابقت درست ہو جائے گی۔ تو سماعیت میں یہ ضمیر اس کا فاعل یعنی نائب فاعل اس میں منصوب ہے نا، تو سماعیت اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ اور یہ خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اس کے بعد واو عاطفہ ہے، قیاسیت کو بھی پیچھے اس کا مبتدا نکال لیں، وہ ہوگا ثانیہما، وہ بھی مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور یہ قیاسیت اس طرح اس میں منصوب کا صیغہ شبہ جملہ اسمیہ اور یہ خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ ایک ترکیب ہم نے پڑھ لی۔ اس کے بعد یعنی 3 ترکیبیں کرنی ہے نا ابھی ہم نے، تو 3 ترکیبوں میں دوسری ترکیب اس کی ہو جائے گی، وہ تھی آنی فعل نکال کر، تو اس کے مطابق ہم پھر اس کو عبارت بنے گی آنی سماعیتاً و قیاسیتاً۔ تو آنی صیغہ بعد متکلم فعل مضارع کا ہے، اس میں آنا ضمیر وجوباً مستتر اس کا فاعل، آنی فعل اپنے فاعل، اور سماعیتاً یہ اسی طرح شبہ جملہ اسمیہ اور معطوف لا اور فعطف، قیاسیتاً معطوف معطوف لا مل کر یہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ 2 ترکیبیں ہم نے کر لی۔ اس کے بعد جو تیسری ترکیب ہماری ہوتی ہے اس مقام پر وہ ہوتی ہے بدل والی۔ تو بدل والی ترکیب میں پھر تفصیل آتی ہے اس صورت میں جب مبدل منہ مضاف مضاف الیہ ہوں، جبکہ یہاں پر وہ صورت نہیں ہے۔ یہاں پر مبدل منہ جس کو ہم بنائیں، جس کو ہم مبدل منہ بنا سکتے ہیں وہ دربین ہے، تو یہ مفرد ہے نا، تو اس میں ایک ہی ترکیب ہوگی، تو اس لیے مبدل منہ بنا لیں دربین کو، سماعیتن و قیاسیتن یہ اسی طرح شبہ جملہ ہو کر معطوف معطوف مل کر یہ بدل، تو مبدل منہ بدل یعنی دربین ہی مبدل منہ یہ اپنے بدل سے مل کر اعلیٰ جار کا مجرور۔ اس صورت میں سماعیتن و قیاسیتن کا تعلق پیچھے والے جملہ سے ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہاں تک ہم نے ترکیب کر لی، یعنی کہ سماعیتن و قیاسیتن بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، سماعیتن و قیاسیتن بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، سماعیتن و قیاسیتن بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تک ترکیب ہم نے کر لی۔ اس کے بعد یہ جتنی ابھی ترکیب کی ہے نا اس کا ساتھ میں ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد آگے اگلی ترکیب کی طرف جائیں گے۔ تو فاللفظیۃ منہا علی ضربین، پہلی جو ہم نے ترکیب کی اس کی آگے والے سے ہٹ کر، تو اس کی ترجمہ اس طرح ہو جائے گا، تو عوامل لفظیہ اس حال میں کہ 100 میں ہوں 2 قسموں پر ہیں، یعنی سماعی اور قیاسی۔ یہ اس صورت میں ترکیب جب ہم نے یعنی سماعی اور قیاسی کو اگر ساتھ ملا لیں تو پھر مبدل منہ بدل کی ترکیب میں کیونکہ یعنی آتا ہے تو اس لیے اگر ساتھ ہی کر لیں ترجمہ تو پھر یعنی لے آئیں گے، یعنی سماعی اور قیاسی۔ اب اگر سماعی اور قیاسی کا الگ سے جملہ بنائیں آنی والا تو اس میں پھر اس کا ترجمہ ہو جائے گا میری مراد سماعی اور قیاسی۔ اس کے بعد اگر مبتدا معذوف والی ترکیب کا ترجمہ کریں تو وہ ہو جائے گا احدہما کا کہ ان 2 قسموں میں سے پہلے سماعی ہیں اور ان 2 قسموں میں سے دوسرے قیاسی ہیں۔ تو اس طرح یہاں تک ترجمہ اور ترکیب ہم نے کر لی۔ اس کے بعد آگے جو نیا جملہ آیا ہے فالسماعیۃ منہا 91 عاملا، تو اس میں بھی فا وہی ہے، وہی پیچھے جو تقریر کی اسی کے مطابق اس کو بھی ہم تفصیلیہ بنائیں گے۔ آگے آگیا سماعیۃ، یہاں بھی وہی پیچھے جو تقریر کی دوبارہ سے نہیں میں کروں گا۔ دوسری کتاب تھی یہ اس میں منصوب کا صیغہ ہے صفت ہے، تو اس کا پیچھے موصوف بھی نکالیں گے، تو وہ العوام عبارت بن جائے گی العوامل السماعیۃ۔ تو اسی طرح سارا وہی قاعدہ چل رہا ہے کہ العوامل موصوف، اسماعیۃ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف سے مل کر یہ پھر ذوالحال، منہا یہ ظرف مستقر ہو کر حال، ذوالحال حال مل کر یہ مبتدا، اور مباد جو کلمات آ رہے ہیں یہ اس کی خبر ہو جائے گی۔ اوپر والا سارا قاعدہ ہے۔ تو یہاں تک فالسماعیۃ منہا یعنی فالعوامل السماعیۃ منہا یہاں تک مبتدا بنا لیا ہم نے۔ اب اس کے بعد آگے آ گیا 91 عاملا، تو 91 یہ عدد ہے تو ساتھ اس کی تمیز آ گئی۔ ہم نے کہا تھا کہ ہر عدد کے ساتھ تمیز لازم آتی ہے، تو 91 کی ترکیب پھر کر جائیں گے۔ احد معطوف لا و عرفت 90 معطوف لا مل کر ممیز، عاملا یہ اس کی تمیز ہوگی، ممیز تمیز مل کر یہ ہو گیا خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ عاملا کیونکہ منصوب ہے نا، مفرد منصوب ہے، تو یہ ہم نے کہا تھا کہ 11 سے لے کر 99 تک کی تمیز مفرد منصوب آتی ہے، تو یہاں پر یہ قاعدہ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو پس عوامل سماعیہ اس حال میں کہ لفظیہ میں سے ہوں 91 عامل ہیں، یہاں تک ہو گیا۔ اس کے بعد آگے ہے والقیاسیۃ منہا 7 عوامل، تو یہاں پر بھی اسی طرح وہی قاعدہ جاری ہو رہا ہے، واو عاطفہ ہو جائے گی، یہاں واو کو استنافیہ بنا سکتے ہیں، نئے جملہ شروع میں آنے والی واو استنافیہ ہوتی ہے، اس کو عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں، تو واو استنافیہ ہوگی۔
القیاسیۃ یہ اسی طرح اس میں منصوب کا صیغہ ہے تو اس کا پیچھے موصوف معذوف ہے. العوامل القیاسیۃ یہ پھر موصوف سے مل کر ذوالحال منہا اسی قاعدہ کے تحت پیچھے جو ہم نے پڑھا یہ ظرف مستقر ہو کر حال ذوالحال حال مل کر یہ مبتدا سبعۃ عوامل یہ اس کی خبر ہو جائے گی. لیکن سبعۃ یہ اس کا معنی کیا ہے؟ 7. تو یہ 3 سے 10 تک آیا نا. تو اس کی تمیز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اکثر طور پر وہ جمع مجرور آتی ہے اور اس کے بعد آتی ہے اور وہ مضافلہ بنتی ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ عوامل آ گئی تو ہے تو یہ مضافلہ ہے. اس پر تنوین ہم نہیں پڑھیں گے کیوں ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ کلام عرب میں 4 چیزوں پر تنوین نہیں آتی. مبنی پر نہیں آتی، معرف باللام پر نہیں آتی، اور مضاف پر نہیں آتی، اور غیر منصرف پر نہیں آتی. تو یہ عواملہ غیر منصرف ہے، اس وجہ سے اس پر تنوین نہیں آئے گی. پھر تنوین کے ساتھ ساتھ غیر منصرف پر کسرہ بھی نہیں آتا تو اس وجہ سے ہم نے اس کو حالت جری میں پڑھا فتح کے ساتھ عواملہ. تو سبعۃ عواملہ مضاف مل کر یہ خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. تو اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں ساتھ ہی. اور عوامل قیاسیہ اس حال میں کہ لفظیہ میں سے ہوں 7 ہیں. اس کے بعد آگے ہے والمعنویۃ منہا عددان. والمعنویۃ اسی طرح یہ بھی بالکل وہی قاعدہ جاری ہو رہا ہے. والمعنویۃ کے پیچھے العوامل نکالیں. العوامل موصوف، المعنویۃ شبہ جملہ اسمی کو صفت موصوف سے مل کر ذوالحال منہا شبہ جملہ اسمی کو حال ذوالحال حال مل کر یہ مبتدا عددان اس کی خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ اور عوامل معنویہ اس حال میں کہ 100 میں سے ہوں 2 ہیں. آگے ہے وَتَتَنَوَّعُ السَّمَاعِيَّةُ مِنْهَا عَلَى 13 نوعًا. واو عاطفہ بنائیں یا استنافیہ بنائیں. تتنوع صیغہ مضارع کا ہے اور صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے. تو مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کے جو 2 صیغے ہیں مضارع کے، صیغہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے اور باہر بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر یعنی ان میں جو فاعل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جائز الاستتار، کہ اس کو چھپانا جائز ہوتا ہے، چاہے چھپائیں چاہے اس کو باہر لے آئیں. تو اس میں ظاہر بھی ان کا فاعل بن سکتا ہے. تو وتتنوع السماعیۃ تو اس کا فاعل باہر آ گیا اور السماعیہ ہے. تو اسی طرح یہاں پر سماعیہ سے پہلے بھی العوامل نکالیں گے. تو تتنوع فعل، السماعیۃ یہ صفت اس کا موصوف معذوف، العوامل موصوف سے مل کر یہ ذوالحال منہا اسی طرح شبہ جملہ سے مل کر حال ذوالحال حال مل کر اب یہ فاعل بن گیا تتنوع فعل کا. اور علی حرف جار 13 نوعا. 13 کو ہم نے حالت جری میں بھی اس طرح کیوں پڑھنے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مبنی ہے، مرکب بنائی ہے. یہ اصل میں تھا 13 اس میں جو ہے نا دوسرا اسم وہ حرف کو متضمن ہوا. واو جو تھی نا وہ اشارہ جو اسم ہے نا اشارون یہ واو کو متضمن ہوا. حرف کو متضمن ہو جانے کی وجہ سے یہ مبنی بن گیا، کیونکہ حروف مبنی ہوتے ہیں، اسماء مورب ہوتے ہیں، ان میں یعنی اصل ہوتا ہے مورب ہونا. تو جب اسم حرف کو متضمن ہوا تو اس میں وہ بنا والی تاثیر آ گئی تو یہ مبنی ہو گیا، اشارہ بنا، مبنی مرفت اس کو بنا دیا گیا، اشارہ بن گیا. پھر سوال ہے کہ ثلاثۃ مبنی کیوں ہوا؟ تو یہ مبنی ہوا درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے، کیونکہ جب اس کو ہم نے مرکب بنا دیا تو اب یہ 13 مل کر ایک جو ہے نا وہ بن گیا کلمہ. تو جو اعراب ہوتا ہے وہ آخر میں آتا ہے نہ کہ درمیان میں آتا ہے. تو جب یہ ایک کلمہ بنا تو 13 کا جو محل اعراب تھا یہ درمیان میں آ گیا، تو اب اس کو بھی مبنی بنانا پڑا. تو اس وجہ سے اس کو بھی مبنی مرفت بنا دیا، تو یہ 13 مرکب بنائی بن گیا. اور اب یہ مرکب بن کر یہ ممیز ہے اور اس کی بھی آگے تمیز لازم آئے گی، اور وہ آئی ہوئی ہے نوعن، یہ اس کی تمیز ہے، ممیز تمیز مل کر یہ الا جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہو جائیں گے. فعل کے تتنوع فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو گیا. اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اور عوامل سماعیہ اس حال میں کہ لفظیہ میں سے ہوں 13 نوع پر تقسیم ہوتے ہیں. یہاں تک ہم نے ترکیب کر لی، ترجمہ کر لیا. تو اب اس میں مسئلہ یہی بیان ہوا سادہ سا ہے کہ مصنف صاحب نے پہلے کہا کہ کلام دوسرا عوامل 100 ہیں، پھر کہا کہ بنیادی طور پر ان کی جو تقسیم کی انہوں نے کہا کہ عوامل 100 ان میں بعض لفظی ہیں اور بعض معنوی ہیں. پھر کہا کہ جو لفظی ہیں نا ان کی آگے 2 قسمیں ہیں، معنویہ کو وہیں پر ایک چھوڑ دیا، اگر لفظیہ کی تقسیم شروع کر دی. کہتے ہیں کہ لفظیہ کی 2 قسمیں ہیں، لفظیہ کی 2 قسمیں آگے پھر ہیں سماعی اور قیاسی. تو پھر کہا کہ جو سماعی اور قیاسی میں جو سماعی ہے نا یہ 91 ہیں، سماعی 91 عامل ہیں، اور جو قیاسی ہیں نا وہ 7 ہیں. پیچھے انہوں نے کہا تھا کل 100 ہیں. تو پھر لفظیہ کی آگے قسم ہوئی سماعی اور قیاسی. تو سماعی ہو گئی 91، قیاسی ہو گئے 7، کتنے ہو گئے 98 ہو گئے اس طرح.
تو باقی 2 بچے وہ جو شروع میں تقسیم کی تھی نا اس کی لفظی اور معنوی کی طرف، تو معنوی 2 ہوتے ہیں، تو اس طرح 98 اور 200 پورا ہو گیا، تو معنوی کی وہ 2 قسمیں ہیں۔ تو پھر آگے یہاں پر انہوں نے کہا کہ جو لفظیاں ہیں نا، لفظیہ کی جو قسم آگے پھر سمائی تھے، لفظیہ میں سمائی عوامل زیادہ تھے، 91 ہیں، تو ان کو اس کتاب کے اندر مصنف صاحب نے پھر 13 نوع میں تقسیم کیا۔ تو 13 نوع جو ہیں ان میں کل ہم انشاءاللہ جو پہلی نوع ہے حروف جارہ کی اس کو شروع کریں گے۔ تو 13 نوع ہیں، سب سے پہلے انہیں کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد 7 عوامل ذکر کریں گے جو کہ 81 ہیں، پھر اس کے بعد آخر میں جا کر عوامل معنویہ جو 2 ہیں ان کا ذکر ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا، تو انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس سبق کے اندر کوئی اگر سوال ہو، کوئی اگر میں جلدی کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو وضاحت کی قابل ہو، یعنی اس میں وضاحت بنتی ہو میں نہ کر سکا ہوں، تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اگر اس کو جواب آتا ہوا تو میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا۔